आसमान, पैगाम नंबर 7। मुकाशफा 20 बाब 6 आयत। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। मानमिन सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और हज़ारों बैनुल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है जो दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि कीनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलीपींस और हंडुरास में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रोकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जिनमें युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलीपींस, हंडुरास, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में हुआ, जिसे 200 से ज़ायद ममालिक में सेटेलाइट के जरिए से बरह रास्त नशर किया गया, उनकी रूहानी शिफाइया इबादत को दुनिया भर में मुख्तलिफ नशियाती ज़राए से, जिनमें सेटेलाइट टीवी, रेडियो और इंटरनेट से नशर किया गया। सन 2000 में युगांडा में मुनक़िदा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर दिखाया गया और इन कामयाब क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा कहा गया। मसीह में अजीज भाई और बहनों और टीवी के तमाम नाजरीन, ये आसमान के लेक्चर्स के सिलसिले का 7वां इजलास है। इस सेशन में मैं आपके साथ 7 साला शादी की ज़ियाफ़त के हवाले से और इसके अलावा 1000 साला बादशाहत के बारे में भी बात करूंगा। अदन के मकाम पर जहां हम इस ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा किला है, इतना बड़ा कि तमाम निजात याफ्ता इसमें समा सकते हैं। ये किला हर किस्म की खूबसूरत अशिया से आरास्ता है और इसका एक बहुत बड़ा हाल है जो दिलकश रंगों की चमकदार रोशनियों से भरा है। जब यसू की तमाम दुल्हनें इस हाल में पहुंचेंगी तो यसू बुलंद लेकिन नर्म आवाज में शादी की ज़ियाफ़त के आगाज का ऐलान करेगा। ये 7 साला शादी की ज़ियाफ़त का आगाज होगा। आइए अब इस शादी की ज़ियाफ़त के हवाले से बात करते हैं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, 7 साला शादी की ज़ियाफ़त की हर शय की तैयारी और मेज़बानी फरिश्ते करेंगे। खुदा बाप फरिश्तों के ज़रिए हर शय का मुकम्मल इंतज़ाम करेगा ताकि निजात याफ्ता ईमानदारों को शादी की ज़ियाफ़त में लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस न हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में नए यरूशलेम की तरह लोगों को फरिश्तों पर इख्तियार हासिल होगा, लेकिन फरिश्ते हर किस्म की सहूलत, सजावट और खाने के इंतज़ाम की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। इस दुनिया की ज़ियाफ़तों में बहुत सा खाना, पुरलुत्फ़ मौसीकी और रक्स वगैरह होता है, और इस किस्म की तमाम ज़रूरी अशिया जो ज़ियाफ़त के लिए ज़रूरी हैं, उनका इंतज़ाम व इंसराम फरिश्ते करेंगे। मिसाल के तौर पर आप शादी की ज़ियाफ़त के हीरो और हीरोइन हैं और आपके लिए फरिश्तों ने वो सब कुछ तैयार किया है जो खाना या पीना चाहते हैं। जो कुछ आप खाना पीना चाहते हैं वो आपको मुहैया करेंगे। ज़ियाफ़त का खाना इस दुनिया के खाने जैसा नहीं है। ये अनवाहो इकसाम के फल और खाने हैं जो अदन में हैं और मुंह में रखते ही बर्फ़ की तरह पिघल जाते हैं। इसके अलावा आप जिंदगी के चश्मे से बहुत मीठा पानी पिएंगे जो खुदा के तख्त की जानिब से बह रहा है। ज़ियाफ़त नातमाम होने वाले नगमों से भरपूर होगी। बाज़ औक़ात फरिश्तगान दिल फरेब रक्स और पुरमसरत गीत गाएंगे और वो हमेशा ज़ियाफ़त को पुरलुत्फ़ बनाए रखेंगे। आप महज फरिश्तों को रक्स करते और हम्द के गीत गाते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि आप भी हम्द के गीत गाएंगे और यसू के साथ रक्स करेंगे जो हमारा दुल्हा है, और आप खुदा बाप के नाम को जलाल पेश करेंगे।
جب آپ یسوع کے ساتھ رقص کریں گے تو آپ اس کے ساتھ اس وقت کے بارے میں بات کر سکیں گے جب آپ اس زمین پر زیر کاش تھے، یا پھر آپ اس آسمانی بادشاہت کے بارے میں بات کریں گے جس میں آپ سکونت کریں گے۔ آپ خدا باپ کے پیار کے بارے میں بھی بات کر سکیں گے اور آپ اسے بھرپور طریقے سے جلال پیش کریں گے۔ لیکن لوکا 22 باب اس کی 28 تا 30 آیات میں مرقوم ہے، مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو۔ اس لیے ضیافت میں ہر ایک یسوع کے ساتھ اس کی میز پر ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکے گا اور نہ ہی اس کے قریب ہو سکے گا۔ یسوع کے شاگردوں کی طرح صرف حقیقی ایمان رکھنے والے لوگ یسوع کی میز پر اس کے ساتھ کھا پی سکیں گے، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یسوع کی راہ کی پیروی کی، اس کے لیے چاہے انہیں اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دینی پڑی ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا، حالانکہ آپ اسے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ پرسکون ہوں گے اور آپ اس طرح سے یسوع کا پیار محسوس کریں گے جیسا کہ آپ شخصی طور پر اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہر شخص 7 سالہ شادی کی ضیافت میں خوشی اور اطمینان محسوس کر سکتا ہے۔ 7 سالہ شادی کی ضیافت کے دوران آپ ان لوگوں سے خوبصورت اور خوشگوار گفتگو کر سکیں گے جن کے ساتھ آپ بے تحاشا بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے خاندان کے افراد یا دوستوں کے ساتھ بھی آپ ملاقات کر سکتے ہیں جو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور انہیں دوبارہ دیکھ کر آپ کس قدر خوشی اور مسرت محسوس کریں گے۔ آپ پیغمبروں اور رسولوں کے چہرے بھی دیکھ پائیں گے۔ آپ ان کے چہرے دیکھیں گے اور حیرت سے کہیں گے کہ یہ شخص ایلیا ہے، یہ نوح ہے، اور آپ کا دل مسرت سے لبریز ہوگا۔ تاہم بشمول یسوع آپ ان کو محض مدعو نہیں کر سکتے جو آپ کی مرضی سے مکمل روح میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے اور آپ کو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ جب قبیلے کے سردار جیسے کہ پولس رسول یا ابراہیم سب کے سامنے اپنی گواہی دیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہیں تقریباً بہت قریب سے دیکھیں گے، اور باقی لوگوں کے لیے یہ ٹی وی اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں جب خدا نے ابراہیم کو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے کہا تو اس نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ ابراہیم اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنے دماغ میں کیا سوچا اور کس قسم کے ایمان کے تحت اس نے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ پولس رسول حاضرین کو بتائے گا کہ جب اسے زنجیروں سے باندھا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کا خون بہایا گیا، تو اس نے کیسے خدا کی شکر گزاری کی اور اس کی حمد کے گیت گائے۔ اس وقت اس نے کیا محسوس کیا، وہ اس جذباتی کیفیت کی گواہی دے گا۔ جس طرح سے بہت سے لوگ مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھتے اور میرے پیغام کو سن کر فضل پاتے ہیں، جب یسوع یا ایمان کے سردار جو بہت بلند مقام پر فائز ہیں، وہ اس تقریب میں جب اپنی گواہیاں دیں گے تو شادی کی ضیافت میں موجود ہر شخص انہیں دیکھ سکے گا۔ عزیز دوستو، ضیافت کے 7 سالوں میں آپ صرف قلعے کے اندر ہی نہیں قیام کریں گے بلکہ آپ قلعے سے باہر بھی خوب لطف اندوز ہوں گے۔ قلعے کے باہر آپ قدرت کے مظاہر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، درختوں کے ساتھ، خوبصورت پھولوں اور دل نشیں رنگ برنگے پرندوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ آپ خوبصورت پھولوں سے آراستہ سڑکوں پر چلتے ہوئے آپ اپنے پیاروں سے خوشگوار گفتگو کر سکیں گے۔ آپ بھی ان کے ساتھ رقص کر سکتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کے گیت گا سکتے ہیں۔ یہ وسیع جگہ شادی کی ضیافت کے مہمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہر جگہ پر ایسی بہت سی اشیاء ہیں جو ہمارے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ جھیل میں کشتی کی سواری کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یسوع کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ ہم تیراکی کرتے ہوئے بہت سی دوسری کھیلوں اور تفریحات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ان اشیاء کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی ناقابل تصور چیزیں خدا باپ کے عظیم پیار کی بدولت تیار کی گئی ہیں تاکہ ہم خوشی اور مسرت کا ذائقہ چکھ سکیں۔
آسمان کی بادشاہت کی طرح ہم اتنی زیادہ آزادی محسوس نہیں کر سکتے، لیکن عدن کی جگہ میں ہم چہل قدمی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں سے ملنا چاہیں مل سکتے ہیں۔ شادی کی 7 سالہ ضیافت میں آپ ان لوگوں کے ساتھ خوشگوار رفاقت رکھ سکیں گے جن سے آپ رفاقت رکھنا چاہتے تھے، لیکن زمین پر ان سے مل نہیں پائے۔ اگر آپ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ فردوس میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، فردوس بہت خوبصورت اور پرلطف ہے۔ فردوس میں ایک دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق نہ دیکھ سکنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک مختلف درجات والی جگہ پر داخل ہوگا، یعنی فردوس پہلی بادشاہت، دوسری بادشاہت، تیسری بادشاہت اور نئے یروشلم میں۔ نئے یروشلم کے رہنے والے کسی بھی آسمانی بادشاہت میں جا کر وہاں کے رہنے والوں کو مدعو کر سکتے ہیں، اور تب جو دوسرے آسمانی بادشاہت کے مقامات کی رہائشی ہوں گے وہ نئے یروشلم میں جا سکیں گے۔ لیکن نئے یروشلم میں رہنے والوں کی دعوت کے بغیر دوسری بادشاہت کے لوگ آزادانہ آ جا نہیں سکیں گے۔ 7 سالہ شادی کی ضیافت میں یہ مختلف ہے کہ شادی کی ضیافت میں موجود سبھی لوگ اپنی مرضی سے دوسرے لوگوں کو دیکھ اور مل سکیں گے۔ 7 سالہ شادی کی ضیافت کے دوران روشنیاں بجھتی نہیں ہیں۔ بے شک عدن روشنی کا مقام ہے، وہاں پر رات کا کوئی تصور نہیں ہے، روشنیاں بجھتی نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں زمین کی طرح وہاں سونا یا آرام نہیں کرنا پڑے گا۔ باوجود اس کے کہ آپ کس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ تھکنے کی بجائے اور زیادہ لطف اور روح کی معموری سے لبریز ہوں گے، چنانچہ آپ کو وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور 7 سال 7 دنوں یا 7 گھنٹوں کی طرح بیت جائیں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار مصیبت کے دوران اوپر نہیں اٹھایا گیا بلکہ زمین پر ہی رہ گیا تھا تو آپ اس قدر خوش اور پرمسرت ہوں گے کہ 7 سال رشتہ داروں کے بارے میں سوچے بغیر گزر جائیں گے۔ لیکن خداوند نے مجھے بتایا کہ جب میں خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کے بارے شادی کی ضیافت کے دوران بات کرتا ہوں تو زمین پر موجود رشتہ داروں کی وجہ سے میرا دل مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوگا۔ وہ جو شادی کی ضیافت میں اوپر نہیں اٹھائے جاتے وہ زمین پر روحانی اذیت اور دکھ سے دوچار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنا ایمان برقرار رکھنا چاہیے اور شدید اذیت پر غالب آ کر شہید کی موت مرنا چاہیے تاکہ نجات پا سکیں۔ چنانچہ میں اپنا دل ان کی جانب لگانے کے لیے مجبور کیا جاؤں گا۔ یقیناً میں ضیافت کی شادمانی کے ماحول کو محسوس کروں گا اور یسوع کے سینے سے لگنے کے جذبات کو گہرے طور پر تجربہ کروں گا۔ لیکن وہ لوگ جو زمین پر رہ گئے ان کے خیالات کی وجہ سے میں امید رکھوں گا کہ وہ ایمان میں مضبوط رہیں اور میں ان کے لیے دل سے دعا کروں گا، کیونکہ میں ذمہ داری کے طور پر دل میں روحوں کے لیے پناہ گاہ محسوس کرتا ہوں۔ عظیم سفید تخت کے سامنے عدالت ہوتی ہے اور میں نئے یروشلم میں داخل ہوتا ہوں۔ نئی 1000ویں بادشاہت کے دوران میں بھی میں اپنے دل میں روحوں کے لیے پناہ گاہ محسوس کرتا رہوں گا۔ جب ہواؤں میں 7 سالہ شادی کی ضیافت ہو رہی ہوگی تو جہنم جیسا ایک وقت اس زمین پر 7 سال کے لیے آئے گا۔ عدن میں 7 سال ایک لمحے کی مانند ہوں گے، لیکن زمین پر یہی مدت بہت زیادہ طویل ہوگی۔ اس زمین پر مخالف مسیح کی سربراہی میں وہ یسوع پر ایمان رکھنے والے ایمانداروں کو تلاش کریں گے۔ وہ ایمانداروں پر یسوع سے انکار کروانے کے لیے وحشیانہ تشدد کریں گے۔ ناقابل تصور ظالمانہ سلوک سرعام برپا ہوگا۔ چنانچہ وہ جو اس زمین پر اپنا ایمان بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ہر دن سخت خوف میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے گزارنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 7 سالہ شادی کی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے آپ کو کس قدر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کی ضیافت میں جسے خدا باپ نے تیار کیا ہے یسوع کی محبت کس قدر خوش کن ہوگی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کو سنتے ہوئے آپ اس حد تک تیل ضرور تیار کر لیں گے تاکہ آپ شادی کی ضیافت میں داخل ہو سکیں۔
متی 25 باب میں 10 کنواریوں کی تمثیل میں 5 عقل مند کنواریوں نے مناسب مقدار میں تیل کا بندوبست کیا، جبکہ دوسری بے وقوف کنواریوں نے ایسا نہیں کیا۔ دولہا کے آنے میں دیر تھی اور تیل ختم ہو رہا تھا، لیکن 5 عقل مند کنواریوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے کافی تیل کا بندوبست کر رکھا تھا۔ جب یہ آواز آئی کہ خبردار، دولہا انہیں ملنے کے لیے باہر آتا ہے، تو 5 عقل مند کنواریوں نے فوراً دولہا سے ملاقات کی، لیکن دوسری 5 بے وقوف کنواریاں تیل لینے کے لیے باہر چلی گئیں اور وہ شادی کی ضیافت میں داخل نہ ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ممبران ہمیشہ جاگتے اور دعا کرتے رہیں گے اور 5 عقل مند کنواریوں کی طرح تیل کا بندوبست کریں گے۔ وہ جو ہمیشہ جاگتے رہتے اور اپنے آپ کو یسوع کی دلہنوں کی طرح تیار کرتے ہیں، وہ ہمارے دلہا کو بڑی مسرت اور توقع کے ساتھ خوش آمدید کہہ سکیں گے، لیکن وہ جو دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، گناہوں میں زندگی بسر کرتے اور خدا کی دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ پریشانی اور اذیت محسوس ہوگی جب وہ یسوع کو دیکھیں گے جو دوبارہ آئے گا۔ اگر آپ روح القدس سے معمور ہیں تو آپ یہ جانیں گے اور روح القدس میں انتظار کریں گے کہ آپ کب ہوا میں اٹھائے جائیں گے، جب ہمارا یسوع دوبارہ آ کر آپ کو بلاتا ہے۔ جب وہ آپ کے نام پکارتا ہے تو آپ ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے اور اسے ملاقات کریں گے۔ اگر آپ کشمکش کا شکار ہیں اور نیم گرم ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ مکاشفہ 3 باب میں کہا گیا ہے، یا پھر گناہ والے کام کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان نجات کے لیے مناسب نہیں ہے، اور جب ہمارا یسوع واپس آئے گا تو آپ ہوا میں اوپر اٹھائے جانے میں ناکام ہوں گے۔ جب دوسرے کمال مسرت کے دوران اوپر اٹھائے جا چکے ہوں گے تو آپ کو زمین پر رہنا پڑے گا، اور تب وہ 7 سال تک سخت اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ وہ 5 کنواریاں جنہوں نے دولہا کے استقبال کے لیے تیل تیار کیا ہے، اور وہ 5 کنواریاں جو تیل کی تیاری میں ناکام ہو چکی ہیں، اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگیوں میں ان کا نتیجہ بالکل مختلف ہے۔ جب دولہا آتا ہے، اگر آپ تیل کے بندوبست کے لیے باہر آتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ آپ 5 عقل مند کنواریوں کی طرح کافی مقدار میں تیل کا بندوبست کریں گے جس سے وہ کم نہیں پڑے گا۔ آپ کو اپنے دل کو مستواری سے شادی کی ضیافت کے لیے، شادی کے کپڑوں کے لیے مائل کرنا ہوگا۔ متی 22 باب میں یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ ہم شادی کے کپڑے تیار کیے بغیر ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ متی کی انجیل 22 باب 11 تا 13 آیات میں مرقوم ہے، جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہاں پر شادی کے کپڑوں سے مراد چمکدار اور صاف لینن ہے۔ مکاشفہ 19 باب 8 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ جب آپ سچائی کے کلام مقدس کے تابع رہ کر اچھائی اور نیکی کے کام اپنے دل میں تکمیل دیتے ہیں تو آپ کی راست بازی مہین کتانی لباس کہلاتی ہے۔ مقدسوں کے راست بازی کے کام کیا ہیں؟ یہ روشنی کے مطابق چلنا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 6 تا 7 آیات میں یوں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ انجیل مقدس میں خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے لہو سے ہمارے سب گناہوں کو صاف کرتا ہے، صرف اس وقت جب ہم خدا کے کلام اور سچائی پر عمل کرتے اور نور میں چلتے ہیں۔ مگر بہت سے ایماندار خدا کی اس تعلیم کو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محض ایمان کے اقرار سے نجات پا سکتے ہیں۔ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں واضح انداز میں بہت مرتبہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے کلام اور اس کی تابعداری اور نور میں چلنے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس لیے
میں یسوع کے نام میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق نور میں چلیں اور شادی کی پوشاک تیار کریں جسے پہن کر آپ شادی کی ضیافت میں شریک ہو سکیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہوا میں 7 سالہ شادی کی ضیافت کے بعد ہم اس زمین پر یسوع کے ساتھ آئیں گے اور 1000 سال تک حکومت کریں گے۔ آج کا اقتباس مکاشفہ 20 باب 6 آیت میں مرقوم ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ یہاں پر پہلی قیامت میں شریک ہونے سے خدا کے فرزند مراد ہیں جو کہ نجات یافتہ ہیں، اور ان پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دوسری موت جو کہ جہنم کی سزا ہے، اس کا خدا کے نجات یافتہ فرزندوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب ہمارا یسوع ہوا میں آئے گا تو ہم خدا کے نجات یافتہ فرزند جی اٹھے بدن کو پہنیں گے، اور وہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں جی اٹھیں گے۔ یہ پہلی قیامت ہوگی اور خدا کے فرزند ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ مگر خدا کے نجات یافتہ فرزند خدا اور یسوع کے پیشوا ہوں گے اور وہ یسوع کے ساتھ 1000 سالوں تک حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے بادشاہوں کی طرح حکومت کی ہے؟ شاید جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو بادشاہ کہلایا اور کچھ دوستوں کو اپنی رعایا کہا۔ بہت سے بچے اس طرح کھیلتے ہیں۔ زمین کے بادشاہ زیادہ سے زیادہ 10 سال تک تخت پر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم خدا کے فرزند ہزاری بادشاہت میں رہتے ہیں تو ہم یسوع کے ساتھ 1000 سالوں تک حکومت کر سکتے ہیں۔ بادشاہت میں آپ کے ساتھ بادشاہوں والا برتاؤ کیا جائے گا۔ آپ میں سے شاید کچھ یہ سوچیں کہ بادشاہوں جیسے برتاؤ کا کیا فائدہ اگر سبوں کو بادشاہ کہلانا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ جب ہزاری کا آغاز ہوگا تو وہ جو 7 سالہ اذیت کے بعد بچ گئے تھے وہ نمودار ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے شادی کر کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو جنم دیں گے اور یہ زمین کو بھر دیں گے۔ بچوں کی پیدائش کے وقت کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا درد نہیں ہوگا، کسی قسم کی بیماری یا موت نہیں ہوگی۔ لوگ تکالیف اور بیماریوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ کبھی بھی دشمن شیطان کو نہیں دیکھیں گے جو فساد اور جھگڑے لاتا ہے۔ چنانچہ لوگ 1000 سالوں تک جئیں گے۔ وہ کثرت سے پھل لائیں گے اور زمین پر چھا جائیں گے۔ وہ بہت تیزی سے بڑھیں گے۔ تب خدا کے فرزند انہیں راہبوں کی طرح تعلیم دیں گے اور وہ بادشاہوں کی طرح حکومت کریں گے۔ مختصر یہ کہ آپ بادشاہ بن جائیں گے اور وہ آپ کی رعایا ہوں گے۔ جب آپ بادشاہ بنیں گے تو آپ کی حکومت ہوگی اور باقی لوگ آپ کی رعایا ہوں گے۔ جب میں نے مکاشفہ کی کتاب کو پہلی مرتبہ پڑھا تو میں حیران ہوا کہ خدا کے کون سے فرزند حکومت کریں گے۔ شروع میں یہی میرا خیال تھا، ہم بادشاہوں کی طرح لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ جب یسوع زمین پر آئے گا تو زمین کو صاف کر دے گا جو 7 سالہ ایذا رسانی کے دوران پراگندہ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ آلودہ ہوا کو صاف کرے گا اور پھر وہ قدرتی ماحول کو از سر نو بنائے گا، یعنی کہ پہاڑوں، ندیوں اور تمام قدرتی اشیاء کو دوبارہ سے خوبصورت بنائے گا۔ اور پھر ہنی مون منانے کی طرح ہم نئی زمین کے ہر گوشے کی یسوع کے ساتھ سیر کریں گے۔ اس موقع پر یسوع کے ساتھ آپ کون سی جگہ کی سیر کرنا پسند کریں گے؟ جب 1000 سالہ بادشاہت کا اختتام ہوگا تو خدا پہلے آسمان سے ان چیزوں کو دوسری جگہ ہٹا دے گا جو انسانوں کی نشو و نما کے لیے بنائی گئی تھیں، بشمول زمین، سورج اور چاند، ہر ایک شے۔ اس لیے جب 7 سالہ شادی کی ضیافت کا اختتام ہوگا تو خدا باپ اس زمین کو خوبصورت بنائے گا جہاں سے انسانوں کی نشو و نما حاصل کی گئی اور ہمیں 1000 سالوں تک حکومت کرنے کا موقع دے گا۔ خدا کی حضوری میں جب کائنات میں 6 دن میں تمام اشیاء تخلیق کی جا رہی تھیں اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا تو آغاز سے ہر اس تمام منصوبے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع کے ساتھ ایک دن 1000 برس کے برابر ہے
اور 1000 سال ایک دن کی مانند ہے، اور جیسا کہ تمام اشیاء کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد خدا نے آرام کیا، ویسے ہی وہ ہمیں آرام کے لیے 1000 سال دے گا۔ خدا ہمیں یہ وقت فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس زمین سے دور نہ ہوں جہاں کبھی ہم نے نشو و نما حاصل کی تھی۔ یہ زمین ہمارا دوسرا گھر ہے، تو ہمارا پہلا گھر کہاں ہے؟ جیسا کہ حمد کی کتاب میں ہم گاتے ہیں کہ ہمارا پہلا گھر آسمان کی بادشاہت ہے اور یہ زمین ہمارا دوسرا گھر ہے۔ خدا آسمان کی بادشاہت کو ہمارا پہلا گھر کیوں کہتا ہے حالانکہ ہم اس زمین پر پیدا ہوئے تھے؟ میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ ہمارے جسم کی مالک روح ہے اور روح آسمان سے آتی ہے، چنانچہ ہماری روحوں کے لیے یہ زمین دوسرا گھر ہے جہاں ہماری نشو و نما ہوئی ہے۔ جب آپ فردوس میں داخل ہو کر وہاں ہمیشہ رہیں گے تو آپ کبھی زمین پر نہیں آئیں گے۔ خدا اس زمین کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دے گا، چنانچہ ہم وہاں دوبارہ نہیں جا سکتے۔ اس لیے خدا باپ نے ہر شے بنائی ہے تاکہ ہم خدا کے فرزند 1000 سال میں تمام دنیا کی سیاحت کریں۔ 1000 سالوں کے وقت کے لیے ہم یسوع کے ساتھ حکومت کریں گے اور زمین پر لطف اندوز ہوں گے جو کہ خدا نے بہت خوبصورتی سے نئی بنائی ہے۔ ہم بہت سی جگہوں کی سیر کریں گے جہاں ہم نہیں جا سکتے۔ اس وقت جب ہم نشو و نما پاتے، لطف اندوز ہوتے، تمام خوشیاں اور مسرت حاصل کرتے ہیں جس سے آپ پہلے لطف اندوز نہیں ہوئے، اس وقت زمین پر دشمن ابلیس نہیں ہوگا، چنانچہ یہ زندگی اور آرام کا وقت ہوگا اور وہ ماحول بہت پرامن ہوگا۔ لیکن اس وقت نہ صرف ہمارے جیسے روحانی لوگ ہوں گے بلکہ وہ جسمانی لوگ بھی ہوں گے جو 7 سالہ سخت اذیت اٹھانے کے بعد بچ گئے ہوں گے۔ یسوع اور روحانی لوگ اس زمین پر رہیں گے لیکن وہ جسمانی لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ ایک قلعہ نما جگہ میں الگ رہیں گے۔ روحانی لوگ قلعے کے اندر جبکہ جسمانی لوگ قلعے کے باہر رہیں گے۔ روحانی لوگ پہلے ہی روحانی بدنوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے اور وہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، چنانچہ وہ بنیادی طور پر خوبصورت پھولوں کی خوشبو سمیٹیں گے، لیکن جب وہ جسمانی لوگوں کے ساتھ میل جول کریں گے تو وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا کھانا کھانے کے باوجود ان کا نظام ہضم جسمانی لوگوں کو پسند نہیں کرے گا، لیکن کھانا حل ہو جائے گا اور سانس لینے کے عمل کا حصہ ہوگا۔ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران کسی قسم کی برائی یا قتل و غارت نہیں ہوگی، چنانچہ جسمانی لوگ بھی گوشت نہیں کھائیں گے، جیسا کہ نوح کے زمانے کے لوگ سیلاب کے وقت کیا کرتے تھے۔ انہیں گوشت نہیں کھانا پڑے گا کیونکہ ان میں اتنی برائی نہیں ہوگی۔ وہ سبزیوں اور پھلوں کی نشو و نما کریں گے جو خدا کی قدرت سے پیدا ہوئی تھیں۔ پھل کا ذائقہ کس قدر اچھا ہوگا! پھل کچا نہیں بلکہ خالص ہوگا۔ جب آپ پھل کھائیں گے تو وہ آپ کے منہ میں گھل جائے گا۔ ہمارا خدا باپ آپ کو ان زبردست پھلوں سے لطف اندوز ہونے دے گا، کیونکہ 7 سال تک سخت اذیت اٹھا کر بچ جانے والوں کی تعداد کم ہوگی، اس لیے لوگ آبادی بڑھانے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، کیونکہ ہوا صاف ہوگی اور دشمن ابلیس موجود نہیں ہوگا، اس لیے کوئی بیماری یا گناہ نہیں ہوگا، اور کیونکہ ابلیس جس نے ذہنوں کو اکسایا اور تبدیل کیا وہ گہرے کنویں میں قید کر دیا جائے گا، اس لیے ناراستی اور انسان کی فطرت کی برائی ظاہر نہیں ہوگی۔ سخت اذیت برداشت کرنے کے بعد اس زمین پر چند لوگ ہوں گے، چنانچہ بچ جانے والے لوگ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جنم دینے کی خواہش کریں گے۔ یہ بالکل ویسا ہوگا جیسا کہ نوح کے زمانے میں سیلاب کے وقت ہوا تھا۔ بہت سے افریقی ممالک میں وہ آج بھی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے والدین 10 سے زائد یا 20 بچوں کو جنم دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آبادی ابھی تک کم ہے۔ اس کی وجہ لگاتار خانہ جنگی اور بہت سی بیماریاں ہیں۔ بہت سے بچے مہلک اور انجانی بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ افریقہ کے لوگ وسیع زمین کو بھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جنم دیتے ہیں۔
لیکن بہت سے چھوٹے بچے وبائی امراض سے مر جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی موت نہیں ہوگی، چنانچہ 1000 سالوں کے دوران زمین دوبارہ بے شمار لوگوں سے بھر جائے گی۔ اور کیونکہ تمام تہذیبیں اور سہولتیں 7 سالہ شدید اذیت کے دوران تباہ ہو گئی تھیں، تو لوگ دوبارہ ابتدائی طور پر پرانے طور طریقوں کی طرف رجوع کریں گے، زمینوں کو کاشت کریں گے اور بچوں کو جنم دیں گے۔ وہ صاف، پرامن اور قدرتی ماحول میں نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ عزیز حاضرین، آپ شاید تصور کریں کہ جدید تہذیبوں میں زندگی گزارنے والے لوگ پرانی طرز زندگی گزارتے ہوئے مشکلات اور تکلیفیں برداشت کریں گے۔ روحانی لوگ جو نجات یافتہ ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اسی طرح جسمانی لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب کبھی میں نے اپنے بچپن اور آبائی وطن کا سوچا تو میں نے اس وقت اور جگہ کو مس کیا۔ لیکن جب میں کبھی اس جگہ ٹھہرا تو میں شدید مایوس ہوا۔ اس وقت تک اپنے آبائی وطن کا تصور میرے دماغ میں نہیں تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی تھیں۔ میرے مڈل اور ہائی اسکول کے دنوں میں گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ میرے گاؤں میں خوبصورت پہاڑ، باغات اور ندیاں تھیں۔ میں نے خوبصورت چنڈول، دلنشیں خرگوش، خوبصورت مور اور دوسری چیزیں دیکھیں۔ ہم بچے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس وقت ہم اپنے گاؤں میں ہر جگہ پر خوش ہوتے تھے۔ لیکن ہر شے تبدیل ہو گئی ہے۔ زمینیں صاف ہو کر کھیتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ وہ تمام زمینیں جو گھر کے قریب تھیں کھیتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ایک گورنمنٹ کا دفتر میرے گھر کے سامنے تھا اور ایک ابتدائی تعلیم کا اسکول میرے گھر کے پیچھے تھا، لیکن تمام زمین کھیتوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور بہت سے دل فریب نظارے اب غائب ہو چکے ہیں۔ جب میں گاؤں میں اپنے گھر کے سامنے رکا تو میں اسے یاد نہ کر سکا، میں اسے اپنی یادداشت میں نہ لا سکا اور وہاں جانے کی خواہش غائب ہو گئی۔ بہرحال میں اپنے خوشگوار اور خوبصورت بچپن کو یاد کرتا ہوں۔ اگر اس معصوم اور پاکیزہ ماحول میں صرف چھوٹے بچے پرورش پاتے تو وہ اتنے زیادہ خوش نہ ہوتے، اور وہ پاکیزگی میں پرورش پاتے، وہ دنیاوی اشیاء سے دور رہتے، وہ خوبصورت اور پاکیزہ ماحول میں لطف اندوز ہوتے۔ خدا 1000 سالہ دور میں ہر شے نئی بنا دے گا اور ہم اس خوبصورت اور پاکیزہ ماحول میں رہنے کے قابل ہوں گے۔ زمین تازہ گھاس، خوبصورت پھولوں، خوبصورت درختوں اور بہت سے قدرتی مناظر سے بھری ہوگی۔ ہر قسم کے پرندے خوشی سے گاتے ہیں اور تتلیاں اور شہد کی مکھیاں ارد گرد اڑتی ہیں۔ شیر درندگی کے بجائے شرافت کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی تہذیب کا بلند مقام دیکھا ہے اور شاید ان کے پاس علم اور فہم بھی ہے، لیکن وہ آج کی تہذیب کو 100 یا 200 سال کے دوران دوبارہ سے نہیں بنا سکتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ فہم حاصل کریں گے اور سائنس کا دوبارہ ارتقاء ہوگا، اور جب 1000 سالوں کا اختتام ہوگا تو وہ موجودہ دور کی تہذیب کے مقام کے قریب ہوں گے، یعنی آج کل کی تہذیب کے۔ خدا کے فرزند اور جسمانی لوگ پہلے سے ہی تہذیبوں کا تجربہ کر چکے ہوں گے، اور جسمانی لوگ بہت سے علوم سیکھیں گے اور خدا کے فرزندوں سے فہم حاصل کریں گے۔ لوگ اپنے بچوں کو بہت سی اشیاء کے بارے میں سکھائیں گے جن کا انہوں نے تجربہ کیا، اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کی ابتدائی دور کی زندگیاں ان کے اجداد کی گزاری ہوئی زندگیوں جیسی نہیں ہوں گی۔ وہاں پر زرعی آلات اور دوسرے آلات ہوں گے۔ لوگ بہت سے اوزار بنانے کے قابل ہوں گے۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ان کے اجداد کی ابتدائی زندگیوں سے فرق ہوں گی جو انہوں نے بہت سے پہلے گزاری ہوں گی، اور جب 1000 سال دوبارہ گزر جائیں گے تو تہذیب کا مقام پہلی تہذیب کے مقام کے برابر ہوگا۔ لیکن جیسا کہ مکاشفہ 20 باب 7 آیت میں لکھا ہے، جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ جب 1000 برس پورے ہو جائیں گے تو شیطانی روحیں زمین پر دوبارہ آ کر جسمانی لوگوں کو دھوکہ دیں گی۔ روحانی لوگ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، چنانچہ وہ 1000 سالہ بادشاہت میں جسمانی لوگوں کو مستعدی سے سکھا سکیں گے۔ روحانی لوگ جسمانی لوگوں کو بتائیں گے کہ جب 1000 برس کا اختتام ہوگا تو دشمن ابلیس
تو قید سے رہائی مل جائے گی اور وہ انہیں ورگلائے گا۔ روحانی لوگ جسمانی لوگوں کو اس طرح سے سکھائیں گے اور وہ بادشاہوں کی طرح حکومت کریں گے۔ جسمانی لوگ تنبیہ کے ان الفاظ کو سنیں گے اور تابعداری کا وعدہ کریں گے، لیکن جب 1000 برس پورے ہوں گے اور شیطان آزاد ہوگا تو لوگوں کا ایک ہجوم آزمایا جائے گا اور وہ آزمائش میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور وہ شیطان کی آزمائش سے جہنم میں گر جائیں گے۔ ذرا سوچئے، لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ شیطان آزاد ہو جائے گا، اس لیے انہیں آزمائش میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن وہ آزمائش میں کیوں پڑیں گے؟ جوانگ مانمن کلیسیا کے بہت سے ممبران نے ان گنت معجزات، عجائبات اور حیرت انگیز کاموں کا تجربہ کیا ہے، لیکن ان میں سے بعض آزمائش میں پڑھ کر ترغیب کا شکار ہو گئے، حالانکہ انہوں نے پہلے ہی ان معجزات کا تجربہ کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نفسانی کام اور وہ گناہ کرتے ہیں جو موت کی جانب لے جاتے ہیں تو آپ زبردستی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور میں نے ہمیشہ آپ کو سکھلایا ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں، اور میں نے پیغام کو صادق کرنے کے لیے آپ کو خدا کے قوت والے کام، عجائبات اور معجزات والے نشانات بطور ثبوت دکھائے ہیں۔ لیکن بہت سے ناظرین شیطان کے منصوبے سے آزمائے گئے ہیں، انہوں نے دنیا سے محبت رکھی اور کلیسیا کو چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ میں نے کتنی تندہی سے آپ سے درخواست کی کہ جاگتے رہیں اور آزمائشوں سے بچیں۔ آپ میں سے بعض آزمائشوں میں گرفتار ہو کر دنیا میں واپس لوٹ گئے ہیں۔ ایسا ہی نفسانی انسانوں کے ساتھ ہے جو 1000 سالہ دور کے دوران بچ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم انہیں بہت مستعدی سے شیطان سے بچانے کی کوشش کریں گے، وہ آزمائش میں گرفتار ہوں گے اور 1000 برس کے بعد خدا اور خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ بائبل نبوت کر رہی ہے کہ بہت سے لوگ آزمائش میں گرفتار ہو جائیں گے جب شیطان آزاد ہو کر ان کو ترغیب دے گا۔ وہ انہیں یہ کہتے ہوئے تعلیم دیں گے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد شیطانی روحیں دوبارہ آزاد ہوں گی تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر دھوکہ دیں۔ اگر آپ ان کی آزمائش پہ گرفتار ہو جائیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، ان سے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیں۔ لیکن جب شیطانی روحیں آزاد ہو کر انہیں آزمائش میں ڈالیں گی تو بہت سے نفسانی لوگ دھوکہ کھائیں گے اور وہ خدا کے خلاف کھڑے ہو کر اس قلعے پر حملہ کریں گے جس پر روحانی لوگ رہتے ہیں۔ شیطان، نفسانی لوگ اور باقی لوگ مقدس قلعے پر حملے کی کوشش کریں گے جن پر خدا کے فرزندوں کا قیام ہوگا۔ اس وقت خدا ان نفس کے لوگوں کو تباہ کرے گا جنہوں نے آگ سے دھوکہ کھایا، اور شیطانی روحوں کو ہمیشہ کے لیے اتھاہ گہرائیوں میں قید کر دے گا، جیسا کہ مکاشفہ 20 باب 9 آیت میں مرقوم ہے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ ہمارے وقتوں میں ایسا کہا گیا ہے کہ 6.5 بلین سے زائد لوگ زمین پر رہتے ہیں۔ مستقبل میں جب لوگ زمین کو بھریں گے تو آبادی لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ آج لوگ صرف شہروں اور قصبوں میں رہتے ہیں، اور ہماری رہائش گاہوں سے کھیتوں، دریاؤں اور پہاڑوں کی تعداد زیادہ ہے۔ چنانچہ فرض کر لیں کہ 1000 سالہ دور میں لوگ تمام جگہ پر بھر جائیں گے اور لاکھوں کروڑوں لوگ رہائش اختیار کریں گے۔ وہ لوگ مریں گے نہیں اور نہ ہی بیمار ہوں گے۔ انہیں اپنی روزمرہ روٹی میں کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ جب نفسانی لوگ مقدسوں کے کیمپ کے گرد اور دل پسند شہر کے پاس ہوں گے تو آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے گی۔ مقدسوں کے کیمپ اور دل پسند شہر سے مراد خدا کے وہ فرزند ہیں جو نجات یافتہ ہیں اور قلعے کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ ہم مقدسوں کے خیمے اور دل پسند شہر کو دیکھ سکیں گے۔ خدا کے فرزند دل پسند شہر میں رہیں گے اور ان سے بادشاہوں جیسا برتاؤ ہوگا، جبکہ نفسانی لوگ قلعے کے باہر رہیں گے۔ بہت عرصے پہلے جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا تو فوج قلعے کے سامنے خیمے لگا کر قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ خیمے میں کمانڈر بہترین حکمت عملی تیار کرتے اور جنگی تیاری کرتے۔ بالکل اسی طرح مکاشفہ 20 باب 9 آیت میں مرقوم ہے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔
جب 1000 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوگا تو عظیم سفید تخت کی عدالت کا آغاز ہوگا، اور میں اس کے بارے میں آپ کو اگلے اجلاس میں بتاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے عزیز بھائی اور بہنوں، روحانی لوگ نفسانی لوگوں کو 1000 سال تک سکھائیں گے اور نصیحت کریں گے، لیکن بہت سے نفسانی لوگ اس لمحے دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے روحانی لوگ مکمل طور پر سمجھ لیں گے کہ آدم اور حوا نے اچھے اور برے کی پہچان کے درخت سے کیسے کھایا، اور خدا نے بنی نوع انسان کی اس زمین پر نشوونما کیوں کی۔ بہت سے لوگ متجسس ہوں گے کہ آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کیوں کھایا، حالانکہ خدا نے سختی سے اس درخت کے پھل سے منع کیا تھا۔ جب 1000 سالہ دور کا اختتام ہوگا تو انہیں وجہ پتہ چل جائے گی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم خدا کے فرزند انہیں سکھائیں گے اور درخواست کریں گے کہ جاگتے رہیں اور شیطان کی آزمائش میں نہ پڑیں، لیکن جب ابلیس شیطان انہیں آزمائے گا تو وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور موت کی راہ پر چلیں گے۔ ہم خدا کے فرزند انہیں دھوکہ کھاتے اور جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب خدا کے فرزند نفسانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ آدم اور حوا نے نیک اور بد کی پہچان کے درخت سے پھل کیوں لے کر کھایا اور باغ عدن سے نکالے گئے، اور انہیں اس وجہ کا پتہ چلے گا جس کے تحت خدا نے انسانوں کی کاشت کا آغاز کیا۔ آدم اور حوا انسانی کاشت کے عمل سے نہیں گزرے، چنانچہ جب وہ عرصہ دراز کے بعد آزمائے گئے تو وہ آزمائش میں گرفتار ہو کر موت کی راہ پر چل پڑے۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی انسانی کاشت کا تجربہ کیا ہے وہ ان سے بالکل مختلف ہیں جنہوں نے یہ تجربہ حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ نے نشوونما پا کر روح اور مکمل روح کی سمت میں داخلہ حاصل کیا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ آپ کبھی بھی آزمائش میں نہیں پڑیں گے کیونکہ آپ نفس، گناہ، برائی اور ناراستی سے نفرت کریں گے۔ آپ نفسانی اشیاء کو کہنا اور سننا نہیں چاہیں گے۔ ایک روحانی شخص دوسروں کی جانب سے کہی گئی ناراستی کی باتوں کو سننے سے بچتا ہے۔ روحانی لوگ ناراستی کی باتوں کو کہنا اور سننا پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ وہ برائی، گناہ اور ناراستی سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ تاریکی سے نفرت کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے آپ کو ناراستی اور برائیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اگر وہ تمام ناراستی سے دور رہتے ہیں تو وہ آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ روحانی لوگ صرف مقدس باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ روحانی لوگوں کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ مناسب اور پاک ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے کچھ غلط کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ میری غلطی ہے۔ وہ کچھ غلط یا نامناسب بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر برائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ غلط کہا ہے تو آپ خدا کے فرزندوں کو معذرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ روحانی شخص بن چکے ہیں تو آپ کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی ذات کے اندر اب کوئی برائی باقی نہیں رہی۔ ایک روحانی شخص کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے معذرت کے الفاظ کہتے ہیں کیونکہ برائی ان میں موجود ہے۔ اگر آپ روحانی مقام میں داخل ہو گئے ہیں اور اچھائی کے پیمانے کو مکمل کر لیا ہے اور آپ کی روح خدا کے لیے قابل قبول ہے تو آپ کی غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے نامناسب اور ناقابل قبول الفاظ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کچھ ممبران مجھے خط لکھتے ہیں۔ جب میں خط پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خط بھیجنے والوں نے اپنے دلوں میں کس قدر اچھائی اور محبت کی تکمیل کی ہے، اور میں پہچان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اچھائی کے تحت خط ارسال کیا ہے یا برائی کی وجہ سے۔ وہ شاید اس حقیقت کا احساس نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی برائی کی وجہ سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ایک حقیقی روحانی شخص اسے محسوس کر سکتا ہے۔ نمائندہ دعاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ خادم اور ایلڈر کچھ برے الفاظ یا نامناسب الفاظ کہتے ہیں جب وہ عبادت کے دوران نمائندہ دعاؤں کو وصول کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ان کے دماغوں میں چھپی ہوئی برائی ہوتی ہے۔
اگر آپ روح کے مقام تک پہنچ چکے ہیں تو نفس غائب ہو جائے گا، اور آپ کے اندر کا وہ حصہ جو روح میں تکمیل پا چکا ہے وہ فردوس میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آپ کی فردوس کے لیے ایمان کی سطح کے مطابق پہلی، دوسری یا تیسری بادشاہت یا نئے یروشلم میں آپ کی پاکیزگی کا مقام مختلف ہوگا، اور برائی کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی۔ وہ روحانی لوگ آزمائش میں نہیں پڑیں گے، بلکہ بادشاہوں کی طرح 1000 برس تک نفسانی لوگوں پر حکومت کریں گے۔ وہ خدا کے پسندیدہ شہر میں رہیں گے اور ہمارے یسوع مسیح کے ساتھ سیر کریں گے، اور نفسانی لوگ یسوع کو اور ہمیں دیکھیں گے اور بات کریں گے، لیکن وہ آزمائش میں پڑ جائیں گے جب شیطان آزاد ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو انسانی کاشت کے عمل سے گزرے ہیں ان سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس عمل سے نہیں گزرے۔ وہ فرزند جنہوں نے اشیاء کی اضافت کا تجربہ کیا ہے اور انسانی کاشت کے ذریعے خدا کی محبت میں اپنے اندر کی برائی کو ترک کیا ہے، وہ کبھی خدا کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ سچے پیار کی ہمیشہ تک شراکت رکھیں گے۔ وہ آسمانی بادشاہت میں بخشی گئی تمام اشیاء کے لیے حقیقی شکر گزاری اور خوشی محسوس کریں گے، اور ان کے دل کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ انسانی نشوونما اور اشیاء کی اضافت کا تجربہ نہیں کرتے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ شکر گزار کیسے ہونا ہے، اور آپ کو چاہے جتنی بھی اچھی اشیاء دی جائیں آپ حقیقی خوشی کو محسوس نہیں کریں گے۔ اور نشوونما کے دوران آپ اپنے دل میں برائی کو جان سکتے ہیں اور بہتر آسمانی مقامات میں جانے کے لیے اسے ترک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کاشت کے وقت میں حقیقی شکر گزاری میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ انسانی کاشت کے لیے دیا گیا یہ وقت کس قدر اہم اور قیمتی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ روح اور مکمل روح میں داخل ہوں۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جاگتے اور دعا کرتے ہوئے 5 عقل مند کنواریوں کی طرح تیل کا بندوبست کریں گے اور تندہی سے اپنے دل کو تیار کریں گے، اور نور میں چلتے ہوئے چمکدار اور صاف شادی کا لباس تیار کریں گے۔ اس لیے یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب 7 سالہ شادی کی ضیافت کے ہیروز اور ہیروئن بنیں گے اور یسوع کے ساتھ ضیافت کی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں
روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔